मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हम मस्जिद अल-अक़सा के क़ुर्ब में मस्जिद बुराक में मौजूद हैं। मस्जिद बुराक वो जगह है कि जहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक जो जन्नत से आपकी सवारी के लिए शब मेराज को लाया गया था, वो बुराक यहाँ पर बांधा गया था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से यहाँ मस्जिद अक़सा तशरीफ़ लाए तो आप मस्जिद अक़सा की गरबी जानिब से, और यहाँ पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बुराक को बांध दिया था, और ये निशानी के तौर पर खूंटी लगाई हुई है यहाँ पर, ताकि ज़ियारत करने वालों को अंदाज़ा हो जाए कि बुराक यहाँ बांधा गया था। चूँकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा जाने से पहले यहाँ पर पहले रुके, इसलिए आज का जो हमारा सिलसिला है वो हमने मस्जिद बुराक से ही शुरू किया है, और अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम मस्जिद अल-अक़सा की मेन ज़ियारत की तरफ बढ़ते हैं। बुराक के नक्शे सुम के सदके वो गुल खिलाए के सारे रस्ते महकते गुलबुल लहकते गुलशन हरे भरे लैला हारे थे नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त हम मस्जिद अल-अक़सा शरीफ के मेन दरवाज़े के सामने खड़े हुए हैं। बिल्कुल इस दरवाज़े की सीध में मस्जिद का महराब शरीफ है, और ये बहुत बड़ा अहाता है मस्जिद का। यहाँ तकरीबन 10 दरवाज़े हैं जहाँ से लोग मस्जिद अल-अक़सा की तरफ आते हैं और वापस जाते हैं, और ये बहुत बड़ा रकबा है। तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा नमाजी यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। जुमातुल विदा में तकरीबन ये अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने नमाज जुमा पढ़ी। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अब यहाँ से मस्जिद अल-अक़सा के अंदर दाखिल होंगे। खुशी के बादल उमड़ के आए, दिलों के ताउस रंग लाए, वो नग़्मा-ए नात का समा था, हरम को खुद वजद आ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अब हम मस्जिद अल-अक़सा शरीफ में दाखिल हो चुके हैं, और यहाँ से मस्जिद का तूल व अर्ज़ बड़ी अच्छी तरह से नज़र आ सकता है। ये इज़्ज़ो जलाल अल्लाह, ये औजो कमाल अल्लाह, ये हुस्न व जमाल अल्लाह, ये हुस्न व जमाल अल्लाह, मेराज को दूल्हा जाते हैं ये हुस्न। इस वक्त हम मस्जिद अल-अक़सा शरीफ के मिंबर के सामने खड़े हुए हैं। मेरी बाईं जानिब लकड़ी का बना हुआ एक खूबसूरत बड़ा सा मिंबर है। यहाँ पर ख़तीब जो है तो जुमा के दिन खुतबा इरशाद फरमाते हैं, और मेरी दाईं जानिब यहाँ पर मस्जिद शरीफ का मेहराब है। तजल्लिए हक़ का सेरा सर पर सलातो तस्लीम की निछावर, दोरो या कुदसी परे जमा कर खड़े सलामी के वास्ते थे, दोरो या कुदसी परे जमा कर। और
اور یہ کام زیادہ تر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ تعالی علیہ نے ہی کروایا ہے۔ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد شریف اور اس کا محراب اور اس کی تجدید جو ہے اس کو نئے سرے سے بنانا، اس کا کام ابو مظفر الملک الناصر صلاح الدنیا والدین، یعنی یہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ کہا گیا ہے صلاح الدنیا والدین کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا افتتاح فرمایا اور اس مسجد کی تعمیر کروائی۔ یہ یہاں پر مسجد کے اندر ایک مختصر سی لائبریری ہے جس میں دینی اسلامی کتابیں یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ اٹھی جو گردے رہے منور وہ نور برسا کے راستے بھر گھرے تھے بادل بھرے تھے جل جل امٹ کے جنگل ابل رہے تھے۔ اب ہم نیچے کی جانب مسجد الاقصی قدیم کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ راستے بنائے گئے ہیں، یہ بالکل ٹنل کی صورت میں بنے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں سے گزر کر ہم مسجد الاقصی قدیم یعنی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنوایا تھا اس کی زیارت کریں گے۔ یہ وہ مسجد الاقصی ہے کہ جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنوایا تھا۔ یہاں کے پتھروں کو اگر دیکھا جائے تو یہ اس قدر بڑے ہیں کہ شاید 100-200 انسان بھی مل کر ان پتھروں کو نہ اٹھا سکیں۔ تو الحمدللہ عز و جل جو قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے، یہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہمارے قرآن پاک میں جو باتیں ہیں وہ سب سچی ہیں، اور بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ جو آج بھی موجود ہیں، جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ہم اپنا ایمان تازہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بڑے بڑے پتھر ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ دیواریں ہیں مسجد الاقصی قدیم کی، اور ان کو بھی یہاں پر جو ہے تو اس کے ارد گرد تعمیر کر کے محفوظ کر دیا گیا۔ یہاں پر حضرت مریم پروان چڑھی، اور اسی محراب میں جو ہے تو بے موسمی پھل ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ جگہیں بڑی مبارک ہیں، یہ تبرکات ہیں۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اور یہاں پر ایک کنواں ہے، یہ نیچے تک دکھائی دے سکتا ہے، اور اس کو بئر زیت کہتے ہیں کہ تیل والا کنواں۔ لوگ یہاں پر تیل ڈال دیا کرتے تھے تاکہ مسجد کی جو ضروریات ہیں اور جو دیے وغیرہ جلائے جاتے ہیں وہ ضرورتیں سب یہاں سے پوری ہو جائیں۔
تو اس کو ابھی تک بئر زید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے پتھر جہاں پر دکھائے گئے، یہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 کم و پیش پیغمبران کی امامت کروائی۔ مقتدی ہیں سارے انبیاء، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ یہیں پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اذان و اقامت پڑھی، یہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسول سے ملاقاتیں کی۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اور پھر یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں جو جگہ اونچی تھی، چھوٹی سی پہاڑی تھی، وہاں پھر براق پیش کیا گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ یہ سامنے قبہ صخرہ ہے، اس کو ڈوم آف دا راک انگلش میں کہتے ہیں۔ وہ ذل رحمت، وہ رخ کے جلوے، کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے، وہ ذل رحمت، وہ رخ کے جلوے، کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے، سنہری زربفت اودی اطلس، یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان۔ یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری یعنی براق آسمانوں کی طرف گئی، اور عموماً قبہ صخرہ کا فوٹو جو ہے تو وہ مسجد اقصیٰ کے طور پر دکھایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد الاقصیٰ الگ ہے اور قبہ صخرہ الگ ہے۔ براق کے نقش سم کے صدقے، وہ گل کھلائے کہ سارے رستے، مہکتے گلبن لہکتے گلشن، ہرے بھرے لہلا رہے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم قبہ صخرہ میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس میں جو خوبصورت کام کیے گئے ہیں اور جو اس کی چھت بنائی گئی ہے جس انداز سے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قبہ صخرہ میں ایک راؤنڈ کر رہے ہیں پورا، تاکہ یہاں پر خوبصورتی ہے اس قبہ کی وہ سب کے سامنے آ جائے، اس کو کس قدر خوبصورت بنایا گیا، اور اس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے ساتھ ہے، اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جیتی جاگتی دلیل ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، اس لیے جس چیز کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے ساتھ تھی، اس کو انہوں نے کتنی محبت سے، کتنے ذوق شوق سے اتنا خوبصورت بنایا۔ مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، مہ بے صدقے جاؤں،
عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے۔ اور انشاءاللہ عز و جل ہم بہت جلد اس پہاڑی پہ پہنچتے ہیں جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ الحمدللہ یہ وہ پہاڑی ہے کہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے اور پھر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے، اور اسی کے ارد گرد قبہ صخرہ بنا ہوا ہے۔ پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تمکین، صبا سے سبزے میں لہریں آتی، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے۔ اور اس پہاڑی کے نیچے جگہ کھود کر جگہ بنا دی گئی ہے کہ زائرین یہاں آ کر نماز پڑھ سکیں، نوافل پڑھ سکیں اور برکات حاصل کر سکیں۔ تو اس وقت الحمدللہ عز و جل ہم اس پہاڑی کے بالکل نیچے حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ جگہ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جگہ نیچے ایک غار کی طرح تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ کا سر مبارک اس جگہ پہ لگا، اور یہ پتھر یہ نرم ہو گیا، یہ جو اندر کی طرف گھسا ہوا ہے، تو یہ اسی لیے ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لگا اور پتھر نرم ہو کے واپس گھس گیا، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ جو شیشے نور کا سر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا، صفائے رہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اس کو قبہ محمدیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی معراج پر روانہ ہونے سے پہلے، تو اس کی یاد تازہ رکھنے کے لیے اس کے ارد گرد ایک چھوٹا سا قبہ یعنی گنبد بنا دیا گیا ہے، اور اس میں ایک مصلی تعمیر کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ زیارت بھی کریں اور یہاں پر نماز ادا کریں اور برکتیں حاصل کریں۔ اس قبے کے اندر لکھا ہوا ہے شفاعت یا رسول اللہ، گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کی گئی ہے۔ ابھی نائے تے پوچھتے سی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلق، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے۔ اور یہی مسلمانوں کا ہمیشہ سے عقیدہ تھا۔ پرانے مسلمان 500 600 700 سال پرانے مسلمان وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جنہوں نے یہ تعمیریں کروائیں انہوں نے یہ لکھ کے نشانی چھوڑ دی کہ ہم یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔